मुलाकात होते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी सियासी फैसला हो, मगर उसके साथ साथ उन मुहर्रकात को मजीद फर्मेंट कर दिया जाता है, उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है सियासी बयानात से, इल्जामात से, फिंगर पॉइंटिंग से। सो मैं हर चीजों को तो एड्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो फैसला हुआ जनरल मुशर्रफ को ईसीएल से आजाद करने का, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, अगर किसी के आंख और कान बंद हैं या कुछ लोगों ने ये ठेका ले लिया है कि हुकूमत के हर इक़दाम पे तनकीद करनी है। आज अगर मैं कहूं कि हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत दे दी है, तो वही मखसूस टोला तनकीद करेगा, और अगर मैं कहूं कि नहीं दी तो फिर भी वही टोला उस पर तनकीद करके, उनका मकसद है कि हुकूमत के हर बात, हर अमल पे तनकीद करनी। मुझे उन्हें कुछ नहीं कहना। मैं मुखातिब हूं जो एक वाज़ेह अक्सरियत है पाकिस्तान की, जो सोचकर हर बात का पस मंजर जानकर, फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर, इसको आहिस्ता करें यार, फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर अपनी राय बनाती है। मैं अभी आ रहा था तो बहुत सारे टिकट्स चल रहे थे। जैसे मैंने कहा है कि जहां आजाद अदलिया के बहुत सारे फवायद हैं, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, आजाद अदलिया को, वहां जो एक सबसे नेगेटिव अमल पैदा हुआ है वो ये टिकस की सियासत है। इसमें मैं मीडिया को मोरल इल्जाम नहीं ठहरा रहा, इसमें मैं हर उस शख्स को जिम्मेवार ठहरा रहा हूं जिन्होंने अपनी सारी सियासत का महवर इन टिकस को गिरदान लिया है। एक पार्टी की तरफ से बार बार बयानात आ रहे थे कि अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये होगा, अगर मुशर्रफ को बाहर जाने दिया गया तो तूफान आ जाएगा, हुकूमत अपनी जो राइट टू गवर्न है वो खो देगी। अब ये बयानात देने से पहले ऐसे लोग कौम को ये भी बताएं कि आपने 5 साल हुकूमत की, जब आपने इसी जनरल मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया तो आपकी राइट टू गवर्नेंस तो खत्म नहीं हुई। जब आपने तमाम सियासी पार्टियों को, जिसमें पीएमएलएन भी शामिल थी, उस वक्त ऑपोजिशन में थी, उनको जनरल मुशर्रफ को एमनेस्टी देने की तलकीन की, तब तो आपको ये बातें याद नहीं आई। जनरल मुशर्रफ को तो उस वक्त भी इल्जाम था बेनजीर भुट्टो के कत्ल के सिलसिले में। क्या ये अपने 5 साल दौर में आपको याद नहीं आया? क्या आपने 5 साल दौर में उन्हें आजादाना आने और जाने की इजाजत नहीं दी? क्या उस 5 साल दौर में आपने इन्हें इंडाइट किया, खा बेनजीर भुट्टो केस में या ट्रीजन केस में? आज हर तरह के इल्जाम जो जिसके मुंह में आता है वो करता है। क्या किसी को एहसास है कि पाकिस्तान की तारीख में इस केस को हमारी हुकूमत ने इनिशिएट किया? ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मगर इनिशिएट हमने किया। क्या कोई इसको सोचने और कौम पे बावर करने के लिए तैयार है कि आज 2.25 साल हो गए हैं, जनरल मुशर्रफ ईसीएल पे हैं और मौजूदा हुकूमत ने हर अदालत में
ان کا نام ECL سے ہٹانے کی مخالفت کی ہے؟ اگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی قبول ہے۔ اس میں کون سا انہوں نے گناہ کر دیا؟ یہ تو ایک ویریفائڈ فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ مگر جیسے کہا گیا کہ مکا تو پھر ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے آیا، اب اس وقت ہی جانے کی اجازت دے دیتے۔ اس کے بعد 2.25 سال ہو گئے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم اس وقت ہی اجازت دے دیتے۔ سپریم کورٹ میں اپیل لے کے کون گیا؟ ہماری حکومت گئی، اور ظاہر ہے کہ ایپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ کا۔ اس کے بعد کوئی اور اپیل نہیں ہے۔ سو چند الفاظ کو سامنے رکھ کر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے دور میں سیف پیسج دیا جنرل مشرف کو، جنہوں نے گارڈ آف آنر دیے، جنہوں نے ایمنسٹی کا مطالبہ کیا، وہ آج بیٹھ کے ٹکس چلا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے اس حکومت کا اور وزیر اعظم کا یہ موقف تھا کہ میری جنرل مشرف سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ جو ذاتی اناد تھا وہ میں نے معاف کر دیا۔ میرے دل میں جو کچھ میرے خاندان کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، ہم نے وہ معاف کر دیا۔ مگر جو کچھ قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ میں نے اگلے دن ایک صاحب کو یہ بھی کہتے سنا کہ میاں نواز شریف کو تو ذاتی اناد ہے، ذاتی دشمنی ہے۔ تو جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ریکارڈ۔ سپریم کورٹ میں نے یہ بھی سنا، آج اخبارات میں پڑھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، یہ آنریبل ججز نے کہا ان کو پورا حق ہے۔ میں نے آج کہا اٹارنی جنرل کو کہ آپ کو یہ واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا کہ یہ اختیار ECL پہ لانے کا واضح طور پر ایز اے میٹر آف ریکارڈ اور پالیسی وہ اس حکومت نے اعلی عدلیہ کو، FIA کو، نیب کو اور ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو دیا ہے۔ ان 2.5 سالوں میں اگر ایک بھی شخص، ان 2.5 سالوں ہماری دور حکومت میں ECL حکومت نے ڈالا ہے تو مجھے نام بتائیں، ایک بھی شخص۔ ہاں، ہم نے 9,500 لوگ ECL سے نام خارج کیے ہیں جو 30 سال سے تھے۔ ہم نے 50,000 سے زیادہ بلیک لسٹ سے خالی کیے ہیں۔ ہم نے ECL کی تمام پالیسی اکاؤنٹیبل کر دی ہے۔ اب میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ECL ایک بڑا سخت کام محدود کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص کی آزادی، موومنٹ کی آزادی، آمد و رفت کی آزادی، اور یہ اسی طرح منظور نامنظور کے طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے ادوار میں ہوتی رہی۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا، ریکارڈ پہ ہے، جس کسی کا وزیر یا سیکرٹری سے تعلق ہوتا تھا وہ دوسرے کی ECL پہ ڈال دیتے تھے۔ ذاتی اور خاندانی جھگڑا، ہم نے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا، اور بالآخر اسے ایک ٹرانسپیرنٹ قانون بنا کے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کسی کو بھی، اور خاص طور پہ جو حکومت کے ناقدین ہیں، کہ ان 2.5 سالوں میں حکومت نے از خود کسی کو ECL میں ڈالا ہو یا نکالا ہو، ایک مثال قوم کے سامنے لائی جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے
اچھی خبر خبر نہیں ہے، بری خبر خبر ہے، اچھی کارکردگی خبر نہیں ہے، غلط کارکردگی شاید خبر ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف کیس کیا ہے؟ جو ایمرجنسی کا کیس ہے اس نے ہماری حکومت کے خلاف نہیں کیا، اس میں ہماری کون سی ذاتیات ہو سکتی ہے؟ ایمرجنسی کا سارا کیس عدلیہ کے خلاف تھا، عدلیہ پہ وار کیا گیا، عدلیہ کے ججز کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اختیارات محدود کیے گئے۔ آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے اور اس کے وہ ابھی تفصیلی ان کا نہیں آیا فیصلہ، مگر وہاں میڈیکل رپورٹس بھی پیش کی گئیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ کے سامنے ایشو لایا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ اتنے سال سے یہ ای سی ایل پہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ قانونی پہلو بھی سامنے لائے گئے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے ہم نے وہ انیشل جو چند گھنٹے گزرے ہم نے اس کے قانونی پہلو دیکھنے تھے، مگر اس کے بعد جب دوسری طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سیلف ایکسیکیوٹری ہے اور حکومت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہمیں قانون کی درستگی کے لیے کچھ وقت اور انتظار کرنا پڑا۔ شاید آپ کو یہ بھی علم ہے، ایک اخبار نے تو خبر بھی چھاپ دی کہ 4:30 بجے آج صبح ایک فورن ایئر لائنز کے ذریعے جنرل صاحب کی سیٹ بک تھی، جو درست ہے، اور وہ باہر جانا چاہتے تھے، جو درست ہے، مگر اس پہ حکومت کے واضح احکامات تھے اور ایف آئی اے نے باقاعدہ انٹروین کیا اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ بغیر واضح اجازت نامے کے جنرل صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ سو وہ بکنگ کینسل ہوئی۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ بالآخر ای سی ایل پہ ڈالنا جو نوٹیفیکیشن ہے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا، وہ واپس لینا، یہ منسٹری آف انٹیریئر اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور سپریم کورٹ میں بالکل واضح فیصلے میں یہ بھی درج ہے کہ انہوں نے یہ اختیار حکومت کا ریکگنائز کیا ہے، جو دوسرا حصہ ہے۔ سو ہم یہ کسی صورت پہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کو ایک کلی اختیار مل گیا ہے باہر جانے کا۔ سو آج باقاعدہ ایک ایپلیکیشن آئی جنرل مشرف کے وکلاء کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے سامنے ان کے وکلاء نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ 4-6 ہفتے علاج کے بعد جنرل صاحب واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کی بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا اس کیس کو فیس کرنے کا، عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پورا ارادہ ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ سو اس حوالے سے یہ کوئی کیس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ای سی ایل پہ نام ہٹانے کے حوالے سے اعلی عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں حکومت نے ان کو اجازت باقاعدہ باضابطہ طور پر دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ نا
کے بعد لوگ واپس آ جائیں گے، لیکن جس طرح کی بیماری آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں قابل علاج ہے. سب سے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک میں ہے جس میں 40% سے زائد لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. دوسری طرف ایک شخص کے خلاف کیسز کی پیروی پہ ہم نے ملین آف روپیز لگا دیے تھے، ٹھیک ہے. اور اب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. سر تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو دیگر ملزمان قائل ہیں ان کو بھی یہ آپشن دے دینا چاہیے اور پھر لا جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں؟ دیکھیں، آئی کین ناٹ سٹ آن ججمنٹ آن اے سپریم کورٹ ڈیسیژن. آپ نے کہا کہ اربوں روپے خرچ ہوئے نہیں، یہ فگرز آپ کے بہت غلط ہیں. اربوں روپے تو خرچ نہیں ہوئے. عدالتی کارروائی میں جتنے نارمل خرچ ہوتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں مگر نزدیک بھی نہیں ہیں اربوں روپے کے حوالے سے. میں ایک دفعہ پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے کچھ لمحے پہلے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ ہے، اور یہ عدالتی فیصلہ صرف از خود کوئی سو موٹو سپریم کورٹ نے نہیں سن لیا. یہ نیچے کسی عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے، اور تقریباً ہر عدالت نے جو اسپیشل کورٹ تھی ان سے لے کر ہائی کورٹ سندھ اور سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے. سو ہم، میرا خیال ہے کہ اس کو اسی پہ فوکس رہنے دیں. مجھے کوئی اور طریقہ کار بتا دیں، کوئی اور طریقہ کار ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اینالائز کریں اور سفٹ کریں اور فیصلے کریں تو پھر ٹھیک ہے. اس وقت جو ایک عدالتی نظام ہے اس کے ایک ایک سیڑھی سے ہوتا ہوا یہ فیصلہ یہاں تک پہنچا ہے. کیس جو کہ توں ہیں، آگے کیا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. جی جی چو صاحب. جو آپ کے اندر بھی ریمارکس سپریم کورٹ کے اس کے اندر یہاں تک آ گیا کہ حکومت سپریم کورٹ کی کسی چھپ رہی ہے اور حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، وہ صرف صاحب باہر جانے دے یا نہ دے. آپ نے بڑا تفصیلی اس کے اوپر مشاورت کی، کس حوالے سے تھوڑی روشنی کرتے ہیں؟ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں چودھری صاحب، اگر حکومت کو فیصلہ کرنا ہوتا، دیکھیں نا پچھلے 5 سال ایک حکومت رہی، اس نے جنرل مشرف کو کھلی چھٹی دی، انہوں نے ان کو گارڈ آف آنر دیا، انہیں کوئی کیس ان کے خلاف نہیں بنایا. وہ بھی تو حکومت تھی. یہ کیس اس حکومت نے بنایا. اگر چھپنا ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے چھپ چکے ہوتے، جب اسپیشل کورٹ نے حکومت کو اختیار دیا کہ وہ ان کو باہر جانے کی اجازت دیں. جہاز بھی یہاں موجود تھا، وہ 7 دن سے کھڑا تھا. اس کے بعد ہائی کورٹ سندھ کا فیصلہ تو واضح تھا، ہم اور کچھ نہ کرتے، اس کی مخالفت نہ کرتے. 15 دن کا جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے اندر اپیل نہ کرتے، وہ خود بخود سیلف ایکسیکیوٹری ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ اس تفصیل، جیسے میں نے کہا ہے کہ حکومتی لیول پہ کئی دفعہ بلکہ اکثر دفعہ، اور پاکستان میں حکمرانی کے حوالے سے اب جو فیصلہ کرتے ہیں، یو ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ یو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. ہم نے عین عدالتی کارروائی اور عدالتی فیصلوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں رول آف لا ہو اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں. اعزاز سے یہ سب آج بارش کی اپڈیٹ بھی گئی ہے اور آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. یہ فرمائیے گا صاحب کہ جو وکیل کی طرف سے فیصلہ صاحب کی طرف سے اپلیکیشن گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن کی ریویو بھی آپ جا سکتے ہیں. گورنمنٹ نے بھی کیا، جو بھی فیصلہ کیا وہ آپ نے سنا دیا. سر یہ فرما دیجیے کہ ایک تو گورنمنٹ کی لیول کی مشاورت بھی جس کا فیصلہ آپ کا ہے، یہ فرمایا کہ کچھ بیسٹ دو چینل کی جو کسی کی طرف سے کوئی ریکویسٹ کی آئی کہ آپ تھوڑا سا ریویو میں. جو سب ہماری روایت سی بن چکی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ہم کوئی نہ کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں. ہاں
کئی معاملات میں کئی حکومتوں کے دوران ایسے ہوتے ہوں گے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو حقیقت ہے آپ کے سامنے کہوں گا. آج مشاورت ہوئی ہے، میں اپنے لیول پہ اور وزیر اعظم کے لیول پہ آپ کو یقین دہانی ود فل کمٹمنٹ کہ نہ کوئی بیک چینل کسی لیول پہ انٹریکشن ہوئی ہے، نہ کسی نے کچھ کہا ہے، اور نہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی سایہ منڈلا رہا ہے یا کوئی اثر رسوخ منڈلا رہے ہیں. ہاں، کوئی اس فیصلے کے پیچھے کوئی شیڈوز ڈھونڈنا چاہے یا سائے ڈھونڈنا چاہے تو میں کسی کی خواہش پہ تو قدغن نہیں لگا سکتا. حاجی صاحب. صاحب، آج حکومت نے بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے جس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے. کیا اپنے لیے سارا انسانی ہمدردی اور ان کی عدالت کو پیش نظر رکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان پر رحم کھایا آپ نے؟ یہ فیصلہ خالصتاً ایک عدالتی فیصلہ تھا، اور ای سی ایل کی قانون دیکھ لیں کہ اس میں ای سی ایل پہ لانا یا نکالنا وہ مشروط ہے عدالتی فیصلوں کے، اعلی عدالتوں کے، نیچے والی عدالتوں کے نہیں. نیچے والی عدالتوں کے ہم اسیس کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، ہماری کمیٹی ریویو کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2.5 سالوں میں کیا عدالتی فیصلوں کی مکمل پاسداری کی گئی ہے یا نہیں. آصف صاحب. سر، آپ نے بھی عدالتی فیصلے کیا، آپ کے پاس سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ آئی جاری کی تفصیلی فیصلہ نہیں بعد میں آ جائے گا. اس میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو رقم قرار دیا ہے جس میں جل کو باہر جانے سے منع کیا، اور اس کی بنیاد وہ حصوں کی بتائی گئی ہے جو اس کے آپ کسٹوڈین ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی حکومت پاکستان کو یہ اختیار حاصل کہ وہ کسی قرض کسی اہم میں ڈالے یا نکالے، اور اگر کسی قرض بغیر وجہ اور اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہو. نہیں، یہ نہیں ہے جی پالیسی. صاحب آپ دیکھیں نا، آپ بڑے ذی شعور آدمی ہیں. بغیر وجہ بتائے نہیں، یہ ایک نئی پالیسی، مطلب ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے. اب میں خدا نہ خواستہ آپ کو ای سی ایل پہ ڈال سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. یہ کوئی قانون نہیں مگر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا نا بغیر وجہ بتائے. وہ جو میں نے آج ایک ڈاکومنٹ دیکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ قرض یافتہ کے گروہ کو ایون بیلنس اپنی دستاویزات کے باوجود بھی قرض جانے سے روکا جا سکتا ہے، اور 15 دن کے اندر اس قرض کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ ہی سے رجوع کریں باقی حکومت سے، اور اگر آپ کے فیصلے کے ریویو سے بھی وہ نہیں ہوتا سیٹسفائی تو پھر وہ عدالت میں جا سکتا ہے. ابھی تک جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کسی عدالت نے یہ ڈیسیژن نہیں دیا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. صرف سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ قدم قرار دیا گیا ہے کہ کیونکہ پہلے آپ سے رجوع نہیں کیا گیا، اور یہ سوال بھی ہوا اور جو ہے اس میں ہیئرنگ میں آپ سے سر ایک کوشچن جو چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں. انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکالے ہوئے لال مسجد کیس میں بینٹ یہ ہے پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے جنرل پرویز مشرف کو، تو حکومت نے کس گراؤنڈ پہ ان کو جانے کی اجازت دی؟ ود ڈیو ریسپیکٹس، میں پہلے جو آپ کا آخری حصہ ہے، سپریم کورٹ باخبر نہیں ہے تمام عدالتی کیسز کی. سپریم کورٹ اعلی عدالت ہے یا نیچے والی، اور کیا سپریم کورٹ سارے عدالتی فیصلے، یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے ہوتی ہیں. مگر اس سے ہٹ کے یہ فیکٹس آپ کے درست نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بغیر وجہ بتائے، یہ تو کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم نے تو اسے اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ کیا ہے. واضح طور پر وجوہات ہونی چاہیے کسی کو ای سی ایل میں ڈالنے کے بجائے، ورنہ وہ قانون نہیں ہوتا. تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی نہیں جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے تو اس لیے مسترد کیا